बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिहि मुहम्मद। तो तमाम जहानों के आका पर रहमतों का नज़ूल हर वक्त जारी रहता है और उनके ही फैज़ से जो है दुनिया में लोगों को जो है वो फैज़ मिलता है। तो बड़ी एक अहम रूहानी शख्सियत है मेरे साथ इस वक्त, सैयद हैदर अली शाह काज़मी, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के खानवादा से इनका वास्ता है और बड़े अरसे से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी इनके साथ और तकरीबन 6 साल के बाद हम दोनों की दोबारा मुलाकात हो रही है और मैं कराची में इस वक्त इनके घर में मौजूद हूँ और मेरे लिए ये बड़ी खुशी का बाइस है कि मैं एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर मिलने आया हूँ कि जिनको मैं रूहानी तौर पर भी अपना जो है वो मुर्शद मानता हूँ। तो क्योंकि राह वली में वो तस्वीर देखी, बदलती हर किसी की तकदीर देखी, तो तकदीरें जो है वो फिर जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, तो उनसे ही बदली जाती है, उनकी दुआओं से ही बदली जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पहले बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मुझे एक प्रॉब्लम हुआ, एक मसला हुआ। तो वो सरेरा एक मसला था। तो उस वक्त सैयद हैदर अली शाह काज़मी साहब लाहौर के जामिया निज़ामिया में मुफ्ती का कोर्स कर रहे थे और बिल्कुल उस वक्त यंग थे और स्टूडेंट लाइफ थी इनकी। लेकिन क्योंकि नक्शबंदी का सिलसिला और रूहानी अमलियात का जो सिलसिला था वो इनका नस्ल दर नस्ल चल रहा था और कादरी सिलसिला था इनका। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के क्योंकि खानवादा से इनका ताल्लुक है, सैयद काज़मी है, तो इन्होंने वो मेरा मसला उस वक्त, यानी कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में था, तो वहाँ पे ये मेरा मसला हल हुआ। और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि एक कोई कारी साहब मौलाना साहब को लेकर आए और मेरा इनके साथ पहला वो वाक़या जो है वो उस वाक़े के दौरान की मेरी जो है वो अटैचमेंट हुई। तो सैयद हैदर अली शाह काज़मी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और उनके घर पे मैं यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जो रूहानी इल्म है वो हमें कई मुश्किलात से निकाल लेता है, चाहे कोई जादू हो, सहर हो या जिन्नात हो। तो ये कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। पहले भी मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को खुद देखा और खुद महसूस किया तो उसके बाद फिर मुझे इन चीज़ों पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ ये वाक़यात हो चुके थे। तो आजकल आपको पता है कि कुछ ऐसी कम्युनिटी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो जादू में बड़ी माहिर समझी जाती हैं और जगह जगह में वो जादूगर हैं और वो मुसलमान लोग भी उससे सख्त होते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से। तो सैयद हैदर अली शाह काज़मी के 2 फर्जंद हैं और शादी भी नहीं करते थे, तो बड़ा जोर दे के फिर इनकी शादी करवाई गई। और क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं वो ये शादियों से ज़रूर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी पास इल्म इतना होता है, वो पढ़ाई इतनी कर रहे होते हैं, सुबह शाम दुरूद सलाम की महफिलें चल रही होती है। तो यही दुरूद सलाम जो है वो फिर लोगों में उसका जो फैज़ है वो पहुँचाते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है सैयद हैदर अली शाह काज़मी साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? किबला ठीक ठाक है? तो किबला थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ताकि साइमिन जो है वो आपकी आवाज़ सुन सके। तो किबला ये बड़ा एक अहम सिलसिला है, कादरिया और नक्शबंदी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे मैं पहले बताता चलूँ कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर का एक कौल है, उनका ये कहना है, हैदरियम कलंदरम मस्तम बनता है मुर्तज़ा अली हस्तम पेश हुआ है तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़ानम। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर के घर के खानवादा में ही जो मौलाना साहब हैं इनका अक़द हुआ और उनके जो गद्दी नशीन है उनके साथ। तो बड़ा एक रूहानी सिलसिला रहा आपका। और ये बताइएगा कि जो रूहानियत है इससे लोग दूर क्यों होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो माशाअल्लाह लाहौर से दाता साहब की बारगाह की रफ़ीक हैं। तो कम पेश तकरीबन 2006 में मुलाकात हुई थी जी। तो आज 2023 है, तो दिन ज़माना ऐसे गुज़रता है पता नहीं चलता। उस वक़्त हम तालीम हासिल करने के लिए, जो कि हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने भी दीन की तालीम को हासिल करने के लिए गाँव करिया हमारे जो ख़ानदान है काज़मी भटियारी ख़ानदान, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के परदादा शाह अब्दुल करीम दुलड़ी हमारे दादा हैं, उनके
آبا و اجداد سن 800 ہجری میں خراسان ہرات صوبے افغانستان سے آئے. ابھی تو افغانستان ہے، اس وقت تو پورا عراق یہ فارس تھا. تو تبلیغ کرتے کرتے یہاں پہ آئے تو ہمارے بھی بزرگوں نے یہی ہمیں درس دیا کہ دین کی تعلیم کے لیے اچھے سے اچھے ادارے کا اور اچھی یونیورسٹی کا، اچھی درسگاہ کا تعین کیا جائے. تو ہم نے سندھ سے جو ہے ڈسٹرکٹ ٹھٹا سے لاہور گئے، وہاں سے تعلیم 9 سال وہاں گزارے. پھر باہر الازہر یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا. اس کے بعد پھر اس دین کی تبلیغ کے لیے ہم یہاں کراچی میں، ٹھٹا میں، حیدرآباد، بدین، بلوچستان، پوری سندھ الحمدللہ سینکڑوں مدارس، سینکڑوں خانقاہیں، سینکڑوں جامعات. آج جس ادارے میں ہم یہاں تشریف فرمائے یہ تو ہماری حویلی ہے، ساتھ میں جامعہ دارالمصطفیٰ انٹرنیشنل اسلامک ایجوکیشن ادارہ ہے. تو الحمدللہ یہ جو دین کی جو تعلیم ہے، یہ دین کی جو ایک جو مغز ہے، جو دین کی جو روحانیت ہے، یہ سب اللہ کے ولیوں کے پاس ہے. ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کا جو اصل جو کام کیا ہے وہ اولیاء اللہ نے کیا ہے. تو سندھ ایک باب الاسلام ہے، تو بڑے اولیاء اللہ سندھ میں آئے جنہوں نے اس سندھ کو آباد کیا. جیسے ہمارے اب سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں جو شخصیت آئی وہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ 1300 سال قبل، یعنی کہ سندھ میں ہند اور سندھ ایک ہی تھی. تو جیسے داتا صاحب ہو گئے، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو گئے، لال شہباز قلندر ہو گئے، خواجہ غریب نواز ہو گئے، یہ بڑے اولیاء اللہ، یہ سب بعد میں. سب سے پہلے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آئے. تو اسی طرح یہ ولیوں کا سلسلہ جاری رہا اور سندھ اور ہند کو ان اولیاء اللہ نے اپنے فیضان سے سیراب کیا، ولیوں نے سیراب کیا. بیسیکلی لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی، یہ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اولاد سے کاظمی سادات ہیں. یہ بیسیکلی عراق اور اس کے ساتھ اب تو افغانستان الگ الگ صوبے ہو گئے، تو وہیں سے یہ ہجرت کر کے دین کی تعلیم کے لیے یہاں پہ آئے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، میرے جو سسر ہے سید بچل شاہ لکیاری رحمۃ اللہ علیہ، زید مجدو ماشاءاللہ، ان کے باپ دادا سید لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں جو نا وہ دریا کے ذریعے سمندر سے پھر دریا کے ذریعے جب کشتی میں آ رہے تھے، لکی شاہ صدر ایک بہت بڑی خانقاہ ہے سندھ میں، لکیاری سادات کا جد ہے. جب یہاں پہ پہنچے تو آپ ایک جو نا وہ کشتی میں سوار تھے، تو آپ کی کشتی یہاں رک گئی. وہ جو ملاح تھا اس کو آگے کشتی کو کرنے لگا، مگر کشتی گھوم پھر کے وہیں آگے جانے کا نام نہیں لے رہی. تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس میں موجود تھے. آپ نے مراقبہ کیا، اس ملاح سے کہا کہ ارے صاحب مجھے یہاں روکنے دو، آپ نے جتنا میرے سے کچھ لینا ہے لے لو، مجھے یہیں پہ رہنا ہے. مراقبے میں دیکھا کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے جو مجھے آگے جانے نہیں دے رہا، روک دیا. تو آپ اترتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی خادم بھی تھا، آپ وہاں چڑھتے آگے کوئی علاقہ تھا، وہاں پہنچتے ہیں تو روحانی طور پہ دیکھا کو یہاں تو کوئی بہت بڑا ایک اللہ کا ولی موجود ہے، سید لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عظیم بزرگ. تو آپ خیر سفر کرتے ان تک، ان کی بارگاہ تک، خانقاہ تک پہنچے، ملاقات ہوئی. کچھ دن وہاں پہ رہنے کے بعد لال شہباز قلندر بھی خدا اور رسول کے عشق اور مولا کائنات کے سچے غلام تھے. عشق میں فنا تھے، مولا علی کی عشق میں فنا تھے، کیونکہ ولایت تو ملتی ہی علی کے در سے. انہوں نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ ہے. ہمارے اہل سنت کی بہت بڑے امام مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی ولی آئے ان کو ولایت
علی کے ذریعے سے ملی، ماشاءاللہ۔ اور قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے ان کو ولایت علی علی کے کی وجہ وسیلے سے ملے ملے گی۔ گی۔ واہ واہ۔ ولایت تو مولا علی کا چراغ لے کے لال شہباز قلندر سندھ میں آئے تھے، تو کافی دن لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزرنے کے بعد اب چاہا کہ میں اجازت چاہوں، کہیں سے دودھ کا پیالہ منگوایا، لکی شاہ کے پاس بھیج دیا۔ تو ایک جو ہے نا وہ مثال تھی، تو آپ نے لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ گلاب کے پھول لے آؤ، لے کے آئے تو وہ جو کٹورا تھا دودھ کا اس میں پھول ڈالا اور بھیج دیا، قلندر کو بھیج دیا۔ جو سائیں کے صاحبزادے تھے انہوں نے کہا حضور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ دونوں کے راز نیاز کی باتیں۔ لکی شاہ صدر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک جو ہے نا وہ ایک راز بھیجا کہ لکی شاہ صدر سائیں، سندھ تو اولیاء اللہ کی دھرتی سے اس طرح بھری پڑی ہے جس طرح یہ کٹورا دودھ سے بھرا پڑا ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ کہ سندھ تو باب الاسلام تھا نا، بڑے بڑے اولیاء اولیاء سب یہاں، بولے سندھ تو اتنے اولیاؤں سے بھری پڑی ہے، تو مجھے اجازت دو، میں آگے چلا جاتا ہوں، میں آگے جاتا ہوں۔ تو لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے پھول ڈال کے یہ مثال دی کہ سید عثمان مروندی المعروف لال شاہ سائیں، آپ سندھ میں رہو گے تو سندھ والے جس طرح دودھ کے کٹورے میں پھول تہ رہا ہے سندھ میں آپ اسی طرح تہرتے رہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے پھر یہی مسکن کیا، بلکہ آپ نے 2 سال غوث باہ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھایا ہے۔ آپ حافظ قرآن تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، بہت ربانی عالم تھے۔ ایک دوسری مثال لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی، ایک صاحب آپ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک بندہ وہ ڈگڈگی کے ساتھ بندر کو نچا رہا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں قلندر ہوں۔ کہتا اچھا تو قلندر ہے؟ قلندر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول اور اس کے یاروں کے عشق میں فنا ہو، جو مولا کے عشق میں فنا ہو وہ تو قلندر ہوتا ہے، تو ایک ڈگڈگی پہ بندر نچا رہا ہے، تو کیسے قلندر ہے؟ کہا میں بھی اللہ رسول اور مولا علی کے عشق میں فنا ہوں۔ تو کہا کچھ نظارہ دکھاؤ، تم قلندر ہو تو ڈگڈگی کے ساتھ۔ کہا میرا بس یہی کھیل ہے۔ بولے یہ کھیل تو قلندر کا نہیں ہوتا۔ پوچھا کہ خدا کے بندے نورانی چہرے والے، آپ بھی عاشق کہتے ہو، مجھے آپ اپنا کوئی منظر دکھاؤ۔ تو سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو کہا کہ یہ ڈگڈگی، یہ بندر، یہ لوگوں کو ادھر چھوڑ میرے ساتھ آ۔ قریب ایک درخت تھا، سید لال شہباز قلندر سائیں رحمۃ اللہ علیہ اس پہ چڑھے، کہا اب اس کے نیچے سے گزر جا۔ وہ بندہ اس کے نیچے سے گزر گیا، گزر تو گیا، کیا دیکھتا ہے دنیا ہی تبدیل ہو گئی، ماشاءاللہ دنیا ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ کسی اور دنیا میں چلا گیا، کسی دریا کے کنارے پہ جا رہا ہے۔ کوئی بادشاہ تھا، اس کو کوئی تکلیف تھی، کوئی بیماری تھی، تو اس کے جو وزیر تھے وہ دریا کے کنارے پہ کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، اس کو پکڑ لیا۔ کہا کیا؟ کہا ہمارے جو بادشاہ ہے اس کو یہ فلاں بیماری ہے۔ کہا کون سی بیماری ہے؟ تو کوئی بیماری تھی، اس کے پاس اس کا کوئی نسخہ تھا۔ کہا میں علاج کروں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا اچھا۔ ابھی اس کی دنیا تبدیل ہو گئی، دوسری دنیا میں آ گیا۔ وہ ان کے ساتھ گیا، اس نے اس بادشاہ کا علاج کیا، وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ شادی کرا دی۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ کہتے ہیں روحانیت۔ شادی ہو گئی، وہ بادشاہ مر گیا، اس کی بادشاہ کی مسند پہ وہ بیٹھا، وہ پوری دنیا مسند سنبھالتا رہا، اس شہزادے ہوئے، اس کی اولاد ہوئی، بہت بڑا۔ مگر قلندر سائیں نے کہا کہ مڑ کے واپس ادھر نہیں دیکھنا۔ کئی بڑھاپا ہو گیا، اولادیں ہو گئی، سلطنت بوڑھا ہو گیا۔ ایک دم سوچا کہ مجھے اس طرف نہیں جانے کا کہا گیا تھا، کوئی خواب تھا۔ تو جب چلا آیا تو نیچے سے درخت سے گزرا تو یا رب یا سلام، ماشاءاللہ، وہ ساری سلطنت کہاں، اولاد کہاں۔ کہا تو کدھر تھا؟ دیکھا سامنے ڈگڈگی پڑی ہے، بندر کھڑا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔
کہا تو کہاں تھا؟ کہا آئے افسوس میں جہاں سے آیا مجھے لٹا دو، واہ۔ میری بادشاہت، میری اولاد، میری سلطنت سب کہاں چلی گئی؟ واہ۔ کہا کلندر وہ نہیں ہوتے، کلندر یہ ہوتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قبلہ یہ جو روحانیت کا فیض ہے، اور صفورہ میں اس وقت آپ کا آشیانہ ہے، اور یہاں پر آپ فیض دے رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ بڑی دکھ حال دنیا ہے، ہر کسی کو پرابلم چل رہا ہے، اور کوئی بیمار ہے، اور کسی کو تنگ دستی ہے، کسی کو کچھ مسئلہ ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ مسئلوں سے نکلنے کے لیے کون سی آپ نے جو درود ہیں وہ بنائے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، ہدیہ دینے کے لیے؟ اصل حضور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک، تو اس قرآن جو ہمارے پاس ہے، ہمارا آئیڈیل قرآن ہونا چاہیے۔ بالکل بے شک، دیکھو نا، ہمارا آئیڈیل قرآن ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کو اگر فالو کریں گے، حضرت مولا کائنات مولا علی سائیں رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میری کوئی اونٹ کی مہار بھی گم ہو جاتی تو علی قرآن سے ڈھونڈتا۔ واہ، تو قرآن کے اندر سب کچھ سب کچھ ہے، تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ اخلاق، پوری زندگی۔ تو انسان کو انسانیت کے بعد مسلمانیت کے بعد ایمان، جب سب کچھ نعمتیں ملی ہے، پھر بھی ہم قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو چھوڑ کے اگر روحانیت کو اور تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی۔ ایک بات عرض کروں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ مولا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھینس ہے نا، بھینس کو اگر آپ چارہ دو تو جتنا چارہ کھاتی ہے بقایا بچا ہوا چارے پہ بیٹھ جاتی ہے پیشاب گوبر کر کے۔ اس بھینس کو بھی پتہ ہے جس مالک نے مجھے اس کے ساتھ باندھا ہے، قلعے کے ساتھ، کل وہ مجھے چارہ ضرور دے گا۔ تو بھینس کا اپنے مالک پہ اتنا توکل ہے کہ وہ کھا کے بچاتی بھی نہیں ہے، گندا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ مگر انسان حیوان ناطق ہے، اس کے بعد بھی انسان کا خدا پہ توکل نہیں ہے، بھروسہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ بیماریاں، یہ غم، یہ مصیبتیں، یہ سب آزمائشیں ہیں، یہ ازل سے آ رہی ہیں، 1450 سال سے حضور نے قربانیاں دی، حضور کے صحابہ نے۔ آج شہدائے احد کا دن ہے، ماشاءاللہ، آج شہدائے احد کا دن ہے، 14 شعبان المعظم کی شام 15 کی رات ہے۔ شہدائے احد کی داستان پڑھو تو انہوں نے سب قربانیاں دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ جتنی اگر انسان گناہ گار ہے تو بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر نیک ہے تو اس کی درجات کی بلندی ہے۔ یہ سب انسان کو اللہ کی طرف کھینچنے کے لیے یہ بیماریاں آتی ہیں۔ ہاں، اگر یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں یہ آتی ہیں تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، نہ کہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اولیاء اللہ، ولی، صالح، مومن، اللہ کے نیک بندے، وہ پھر قرآن کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے اس بھٹکے ہوئے انسان کو جس کا رب کے ساتھ ناتا ٹوٹا ہوا ہے جوڑ دیتے ہیں۔ بے شک، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، درود پاک، ہم مسلسل درود ناریہ شریف کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ لا الہ، ماشاءاللہ، وہ درود ناریہ جو ہے وہ آپ مجھے بھی اجازت دیجیے میں پڑھوں اور لوگوں کو کہوں کہ وہ بھی پڑھیں۔ درود ناریہ شریف ایسا درود ہے کہ مدینہ پاک ایک بزرگ تھے شیخ علوی مالکی، ابھی فوت ہو گئے۔ جب سعودیہ کے اس بادشاہ سے دو پہلے بادشاہ جو تھا، اس نے حکومت نے ان کو تنگ کیا، وہ مدینہ شریف چھوڑ کے ملیشیا چلے گئے۔ اس کی کرامت بتا رہا ہوں۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو بتایا کہ علوی تو 4,44,444 بار درود ناریہ پڑھ، دیکھ کتنا کرم ہوتا ہے۔ پڑھا تو بادشاہ نے بولا کہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آج بھی آپ حرمین شریف جاؤ تو طریق مالکی کے نام سے راستے ان کے نام پہ ہیں، ماشاءاللہ، جی آج بھی۔ تو پھر وہاں کے بادشاہ کو گارنٹر بنایا اور لے آئے۔ یہ کینسر کو، جادو کو، شر کو، آفات کو، بلیات کو، بے روزگاری کو، غموں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عظیم درود ناریہ شریف ہے۔ قبلہ، یہ درود ناریہ میں نے پڑھا اور آپ کو میں نے درود ناریہ سے جنات کو پکڑتے بھی دیکھا ہے، نکالتے بھی دیکھا ہے۔
تو کیونکہ یہ تو واقعہ میرے سامنے ہے اور میرے سامنے ہوا تھا. تو درود ناریہ کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہے. اصل بات یہ ہے کہ درود ناریہ شریف درود بھی ہے اور دعا بھی ہے. پورا آپ پڑھو. ہمارے پیر و مرشد حضور غوث الثقلین کے دربار کے خلیفہ بھی ہیں قبلہ مرشد کریم حافظ غلام محمد سائیں قادری محمود المعروف بابا سائیں، جنہوں نے اس درود السلام کی برکت سے سینکڑوں ہزاروں لوگ لا علاج بیمار وہاں ٹھیک ہوتے ہیں. کینسر، شوگر، فالج، جس جگہ پہ آج ہم یہ ادارہ بنا ہوا ہے، یہ بھی ہمارے ایک فقیر تھے، ابھی فوت ہو گئے. 2013 میں وہ فالج میں مبتلا ہو کے آئے تھے، بالکل فالج، پیرالائز تھے. جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے یہ پوری جگہ دی. 7 دن میں ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. 7 دن میں. 7ویں دن وہ اللہ نے اس کو شفا دی. جہاں بیٹھے ہیں جی، یہ پیچھے پورا یہ جگہ ہے، یہ ملیر کنٹونمنٹ ایریا ہے. اتنی مہنگی، تقریباً 30-35 کروڑ روپے کی جگہ ہے. اب اتنا بڑا پروجیکٹ بنا ہوا ہے. یہ درود ناریہ شریف کی بہت بڑی برکتیں ہیں. اور درود تو ویسے ہی غموں کو کھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر روز 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھا اور دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. ماشاءاللہ. درود ایسی عبادت ہے جس میں خدا اور خدا کے ملائک پڑھنے والے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ہم دعا گو ہیں. آپ لاہور سے کراچی آئے اور اسی ارادے سے کہ ہند اور سندھ کو اسلام کی جو نا خوشبو سے سیراب کرنے والے عبداللہ شاہ غازی کی قدم بوسی کے لیے انشاءاللہ غازی سرکار آپ کو ضرور نوازیں گے. اور ہماری آپ اس خانوادے پہ خانقاہ شریف پہ تشریف لائے ہو، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کی مہمان نوازی سے. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا وقت گزرا یہاں پر. جانے کو تو دل نہیں کر رہا آپ سے دور ہونے کو، لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے معاملات زندگی بھی چلانے ہیں. اور میری دعا ہے کہ جو یہاں پر مولانا صاحب کی بات سن رہے تھے ان کو ضرور جو ہے وہ فیض حاصل ہوا ہوگا. تو جیسے میں نے بولا تھا کہ راہ ولی میں وہ تصویر دیکھی بدلتی ہر کسی کی تقدیر دیکھی. تو جب آپ کسی کو اپنا رہبر مان لیتے ہیں یا اس دنیا میں، تو پھر آپ کے رستے آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو اولیاء اللہ ہیں یا اللہ کے جو نیک بندے ہیں، تو ان کی خدمت میں حاضر ضرور ہوا کریں. وہاں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو ان کے جو درگاہیں ہیں وہاں جایا کریں، وہاں سے ان کی زندگی کو دیکھا کریں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری. اپنے تمام دیکھنے والوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو برا البرا ہے. ان کے شہزادے مولا امام علی رضا علیہ السلام مشہد مقدس، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں سے ایک ہمارے ساتھ مریض میں لے کے گیا. پوری دنیا کے امیر ترین فیملی سے ان کا تعلق تھا. اس بچی کو ہاتھ اس کا فالج تھا. مولا کی بارگاہ میں جب ہاتھ لگایا اس کا فالج اسی وقت ٹھیک ہو گیا. وہ تو معجزات کا امام علی رضا علیہ السلام. تو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضور کی شان دیکھنی ہے نا تو مشہد مقدس چلے، بغداد معلّہ چلے. حضور غوث العظم دستگیر، مولا امام غازی عباس، امام حسین علیہ السلام، مولا کائنات کی بارگاہ میں چلیں، دیکھیں کہ رب نے اپنے حبیب کی اولاد کو کتنا دیا ہے. تو حبیب کی شان کیا ہوگی. ماشاءاللہ. تو جیسا کہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے ہیں، تو بلا شبہ سرور کائنات ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اس کائنات میں. تو ہمیں ان پر درود و سلام جو ہے وہ بھیجتے رہنا چاہیے. تو آج کے اس روحانی ایک آخری بات میں اکثر ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنا بھی فیض روحانی طور پہ ملا ہے ولایت کا، وہ جس ولی نے جس کو ملا ہے تو سید کے در سے ملا ہے. بے شک. ہاں، اگر وہ سید نہیں، آج کل تو بڑے جلدی سید بنے ہوئے ہیں. بس سید تو اگر وہ خود سید نہیں تو کسی سید نے اس کو رنگا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ دعا ہے. بالکل. تو اس لیے سادات کی عزت کریں. سادات جو ہیں وہ نشانی ہیں اہل بیت کے گھرانوں کی. تو سادات جہاں بھی ملے تو ان کی عزت کریں اور ان کو عزت و تکریم کا خیال رکھیں. سادات جو ہیں وہ اس کائنات میں ایک معجزہ ہیں. تو آج کے اس روحانی پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک
ہم سب کو محمد والے محمد کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت جو ہیں اہل بیت صلی اللہ علیہ کے راستوں پر چلنے کی توفیق جو ہے وہ عطا کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔